मैं हूं सैमसन जावेद, आपका मेज़बान। NCN टीवी की जानिब से खुशामदीद। नाज़रीन, NCN टीवी की हमेशा से कोशिश रही है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश करे जो कम्युनिटी को आगाही फराहम कर सके। सब जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी बहुत सारे मसाइल से दो चार है, चाहे वो मसाइल सियासी हैं या मजहबी हों या माशी या समाजी। कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए हालात की जिम्मेदार किसी हद तक हमारी लीडरशिप है, लेकिन कम्युनिटी को भी बरी उल्ज़मा करार नहीं दिया जा सकता। जो बरगश्ता भेड़ों की मानद हैं, जो अच्छे बुरे पासबान या लीडर की पहचान नहीं कर पाते। ऐसे मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो हकीकी लीडरशिप को सामने लाएं और कम्युनिटी की रहनुमाई कर सके। लीडर और उसकी खसूसियात। नाजरीन, लीडर और उसकी खसूसियात इस सिलसिले का हमारा ये पहला प्रोग्राम है, जिसमें हमने खसूसी तौर पर पास्टर इरफान जेम्स को मदऊ किया है, जो एक मजहबी लीडर होने के साथ साथ सियासी सूझबूझ से भी बाखूबी वाकिफ हैं। नाजरीन, पास्टर इरफान जेम्स का तल्लक फाटा की कुरम एजेंसी से है। उन्होंने एडवर्ड कॉलेज पेशावर से तालीम हासिल की। वो कॉलेज के ज़माने ही से कौम के लिए काम करते रहे हैं। सियासत में वसी तजर्बा रखते हैं। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ MPs और सेनेटर्स के साथ पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। वो अपोलोजिस्ट भी हैं, जो 11 ज़बानों पर अबूर रखते हैं। हमेशा कम्युनिटी के मसाइल और फलाह बहबूद के लिए काम करते हुए अगली सफ़ों में नज़र आते हैं और खसूसी यूथ की बेहतरी और लीडरशिप को उभारने के लिए काम करते हैं। हम पास्टर इरफान जेम्स को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, जी पास्टर बहुत जी, शुक्रिया। आप कैसे हैं? क्या हाल अहवाल है आपके? मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ उस रब मुताल का, जो रब्बुल अफवाज है, और उसके इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं आज आपके इस प्रोग्राम की तवज्जुह से अपनी कौम और अपने उन तमाम दोस्तों भाइयों के साथ जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सब के साथ बात कर सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और इसके साथ साथ आपकी सारी टीम का, जिन्होंने मुझे आज ये ऑनर बख्शा। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। पास्टर जी, खुदा ने बनी इसराइल को फराउन की गुलामी से निकालने के लिए मूसा को भेजा। रोमियों के सितम और जुल्म और गुनाहगारों की मुखलसी और माशरे के कुचले हुओं को बाइज्जत जिंदगी बसर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। अगर हम अपनी गरीब कम्युनिटी के हालात और वाकया का बागौर जायजा लें तो सूरत हाल कुछ अच्छी नजर नहीं आती। और आप क्या कहते हो कि मुख्तलिफ अदवार में अंबिया कराम ने ये सारा काम किया, फिर बिल आखिर जीसस क्राइस्ट को इस दुनिया में आना पड़ा। तो फिर इसी के साथ मैं रिलेट करूंगा, अगर आप ये कहते हुए ये भी कहें, ये भी बताएं कि लीडर की तारीफ क्या आती है, लीडर कौन है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगी के हर पहलू पर बड़ा वाज़े पैगाम देता है। अगर चाहे वो मिस्र के अंदर कौम बनी इसराइल जब गुलाम हो, तब खुदा अपने ऐसे लोगों को उठाता जो बुजुर्ग मूसा की सूरत में उनके सामने आते और उनकी रहनुमाई करते हैं। और जब हम देखते हैं कि वो दोबारा जब बाबल की अरसीरी में 70 साल के लिए जाते, तो फिर खुदा
عزرا جیسے انبیاء اور نبیوں کو اٹھاتا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کا سبب بنے. لیکن جب وہ تمام لوگ جو عہد عتیق میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ انسان کو مصر کی غلامی سے تو نکال سکتے تھے لیکن مصر کو ان کے اندر سے نہ نکال سکے. پھر خداوند یسوع مسیح کو، خدا کو، اس الہی نور کو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آنا پڑا تاکہ وہ انسان کو ایک کامل باضابطہ آزادی دے سکے اور ایک ایسا رستہ اختیار کرنے کا وسیلہ پرووائڈ کرے جس سے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے. اور وہ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں آپ کو واضح پیغام ملتا ہے. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ لیڈر کی مثال کیا ہوتی ہے، تو وہ ایک کوٹ ہمیشہ جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے، لیڈر از ون ہو نوز دا وے، گوز دا وے اینڈ شوز دا وے. تو لیڈر کی مثال یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اگلی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قوم کے لیے آگے آگے چلتا ہے، وہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ قوم کے ساتھ ایک ویژن کے لیے، ایک ویژن کے تحت آتا ہے. اور بائبل مقدس اس پہ ایک بڑا واضح پیغام دیتی ہے کہ جہاں رویا نہیں، جہاں پہ لیڈرشپ نہیں، وہاں پہ لوگ بے قید ہیں، بے نظم و ضبط ہے. جی، تو یہ تو لیڈرشپ ہو گیا. آپ کو ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، کیا آپ کو کوئی لیڈر اس وقت نظر آتا ہے؟ کیا فقدان ہے ہماری کمیونٹی میں؟ جی، میں موضوع کے ساتھ بڑا واضح کچھ لیڈرز کا نام لینا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک ہے اکرم سی گل صاحب. جی جی. کیا وہ ایم این اے نہیں تھے مسیحی قوم کے؟ اس کے بعد میں نام لینا چاہتا ہوں شہزاد منشی صاحب کا. اس کے بعد میں نام لینا چاہتا ہوں پرنس جاوید کا. یہ کون تھے؟ یہ وہی لیڈر تھے جو 5 سال اقتدار کا مزہ لیا اور اس کے بعد آج یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں سیٹلڈ ہیں. اگر تو ایسی لیڈرشپ کسی قوم میں اٹھ کھڑی ہوگی تو پھر یقین جانے کہ یہ فقدان نہیں بلکہ ایک بہت بڑا کرس ہے اس قوم کے لیے جس کے لوگ، جس کے نمائندے صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بیرون ملک لے جا کر سیٹل کر سکیں، لیکن ان کے پاس کوئی بھی ایسا کوئی لائے عمل نہیں ہوتا کہ وہ جس قوم کو جو پسی ہوئی ہے، جو دبی ہوئی ہے، جو 70 سال سے زائد عرصے میں غلامی کے اندر زندگی گزار رہی ہے، وہ ان کا بھی کچھ سوچ سکیں. جی، اصل میں یہ اسی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ 72-73 سال گزر چکے ہیں اور ان 72-73 سالوں میں ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب اگر دیکھیں کتنا جو ہے جبرن تبدیلی مذہب، شادی، کم عمری کی شادی اور رزلٹ کچھ بھی نہیں آ رہا. حالانکہ یہ حکومت جو ہے روکنے کی بڑی کوشش کرتی ہے، دعوے ضرور کرتی ہے لیکن آ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں آ رہا. تو یہ دکھاوے کے لیے بھی ہمارے لیڈر کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. تو آپ دونوں ہیں، آپ میں صفات پائی جاتی ہیں، آپ مذہبی بھی ہو، سیاسی بھی ہو. تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کون سا فیکٹر جو ہے، سیکٹر کہہ لیں یا فیکٹر کہہ لیں، کون سا ہمارا ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ساری الجھنیں مشکلات ہیں؟ میرے خیال سے پہلی بات تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ وہ قومیں ہمیشہ غلامی میں جاتی ہیں جو اپنی قدر و قیمت کو، اپنی تاریخ کو اور اپنی سیاسی قیادت کو نہیں سنبھال پاتے. اگر آج ہم یا ہماری پوری قوم اس مشکلات سے دوچار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہیں وہ جب یورپ جاتے ہیں، جو بیرون ملک جاتے ہیں، وہ وہاں پر پتہ کیا کہہ کر آتے ہیں کہ پاکستان اقلیتوں اور بالخصوص مسیحیوں کے لیے جنت ہے، اور اسی جنت میں ایسے شیطان رہتے ہیں جو ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، جو ان کے مذہب کو جبری تبدیل کرتے ہیں، اور یہ وہاں پر جا کر ایک پیرٹ کی طرح جو ان کو لکھ کر دیا جاتا ہے وہاں بول کر آتے ہیں. لیکن اتنی جسارت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ کسی مظلوم کی آواز بنے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر یہ کسی قوم کے نمائندے بن کے نہیں آتے بلکہ یہ خانہ پوری جو ہوتی ہے اس سیڈز کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں جو صرف اور صرف
پیپر ورک ہوتا ہے کہ یہ فلاں منسٹر ہے, یہ فلاں ایم پی اے ہے, یہ فلاں ایم این اے ہے, جو صرف اور صرف مائنورٹیز کے نام پہ ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا جا رہا ہے. جی آپ نے بے شک بہت درست کیا. یہ جو نظام چل رہا ہے ہماری لیڈرشپ کی سلیکشن پر, لیڈرشپ جی سیاسی لیڈرشپ, اور جی کسی حد تک جو ایک بشپ صاحب کی سلیکشن بھی ہے, اس میں بھی ایسے نظام آ گئے ہیں. تو یہ کئی نظام کا نقص تو نہیں ہے؟ ہمیں کس طرح کا نظام دیا گیا ہے کہ ہمارے لیڈر کو تو ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ کیوں کیا نہیں ہے, یہ وہ بہت کچھ اس طرح چل رہا ہوتا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ ریاست کا کام بنتا ہے کہ وہ ہر ایک شہری کو بلا کسی تفریح, چاہے وہ مذہب کی بیس پہ ہو, چاہے وہ رنگ کی بیس پہ ہو, چاہے وہ صوبے یا ریاست کی کسی اور ایسے پالیسیز کے اوپر ہو, تو وہ تفریح نہیں کرنی چاہیے. ایک ایسی انکلوسیو ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے جہاں پر ہر فرد و واحد کو جو اس ریاست کا شہری ہے اسے حق دیا جائے کہ وہ اپنے لیے اپنی مرضی کا ایک ایسا نمائندہ لے کر آئے جو ان کے حقوق کی ترجمانی کر سکے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہے یہاں پر ایک سٹیپ مدر کا کردار ادا کر رہی ہے. آپ کے جو لیڈرز ہیں یہاں پر, جو سو کالڈ لیڈرز ہیں, وہ صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹیز کے مینیفیسٹو کو فالو کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں, ان کے پاس کوئی ایسا سٹرکچر نہیں جس کی بیس پہ وہ آپ کی قوم کی رہنمائی کر سکیں. کس حوالے سے ہم بات کریں؟ اگر آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو ویسے ہی برا حال ہے, وہاں پہ آپ کسی کو کسی مرضی سے لا نہیں سکتے. اگر آپ ریلیجیس لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, جلال پور جٹا کے اندر جا کر دیکھیں جو ہاسپٹل تھا شیلوخ مشن ہاسپٹل, اس کو بیڑا غرق کر دیا, چودھریوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ایڈورڈز کالج کی بات کرتے ہیں, ڈائسس آف پشاور, چرچ آف پاکستان کا, بنو کے اندر جا کر دیکھیں, ڈی آئی خان کے اندر جا کر دیکھیں, کراچی کے اندر جا کر حال دیکھیں. تو یہ تباہ حالی جو ہے, ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں, چلے ٹھیک ہے ہم دوسروں سے تو گلہ کرتے ہیں کہ ریاست اس چیز کی ذمہ دار ہے, لیکن ہمارے اپنے جو ہیں وہ اس میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ لوٹنے میں انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جلال پور جٹا کے اندر جا کر دیکھیں تو آدھی سے زیادہ پراپرٹی بیچ کر, جو ایکس بشپ تھے, یہ بشپ بھی اس میں شامل ہے, جو ایکس بشپ تھے وہ ساری پراپرٹی بیچ کر انگلینڈ میں سیٹل ہو چکے ہیں. اینڈ ہو گنا آسک دیم, کون ان سے پوچھے گا؟ کوئی احتساب نہیں ہے. پاسٹر جی, یہ ٹیکسلا کی صورتحال بھی, ٹیکسلا ہاسپٹل کی صورتحال بھی کسی حد تک یہ ڈاؤن ہو چکی ہے. اصل میں یہ سارا کچھ اگر ذکر کرتے ہیں تو یہ تھے ہماری کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے ایک طریقے تھے جو خدمت کر رہے تھے, جہاں پہ جابز بھی آ رہی تھیں, جس میں ہمارا یو سی ایچ نمایاں تھا. یہ انسٹیٹیوٹ جو تباہی کی حالت میں جا رہے ہیں, تو یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا کیونکہ کمیونٹی کی زبوں حالی دن با دن ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں جی, میں آپ جانتے ہوں گے یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کی بحالی کے لیے جب 52 ڈیز کا ٹارگٹ رکھا گیا تو اس میں یہ بندہ ناچیز آپ کو سب سے پہلے صفحہ اول میں نظر آئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے. یہاں پر میں اس بات کو ضرور اجاگر کروں گا کہ ہماری جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہمیشہ مغالطے میں رکھا جاتا ہے, ان کو ہمیشہ دھتکارا جاتا ہے, اور ان کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف ہمارے لیے اے ٹی ایم کارڈز ہیں, ان کو استعمال کریں, ان کو جھوٹی اور غلط رپورٹس بھیج کر ان سے پیسے منگوائیں, دیٹس اٹ. یو سی ایچ کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ہم میوچولی کوئی ایسی پالیسی ڈیولپ نہیں کرتے, ہم سب اگر اکٹھے نہیں ہوتے, چاہے وہ اوورسیز پاکستانی, ہماری جو ڈومیسٹک یا نیشنل لیڈرشپ ہے, اوور آل کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان مسائل کہنے کے علاوہ ان کی پالیسیز, ان کے اگینسٹ, ان کے روک تھام کے لیے ہمیں میوچول انڈرسٹینڈنگز کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہیں بھی اس اعتماد میں لانا پڑے گا جو آج ہمارے لیے ایوان میں آواز اٹھا سکیں. کیونکہ اگر ایوان میں اگر آپ کوئی بل لانا چاہتے ہیں تو وہ کوئی
پادری یا بشپ نہیں جا کر اس بل کو پیش کر سکتا. اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ لوگوں کے زندگیوں میں یا لوگوں میں ایک پراپر میسج ڈیلیور کریں تو اس کے لیے آلٹر از دا بیسٹ پلیس. تو ہمیں ان دونوں پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی, ریلیجیس لیڈرشپ کو بھی سامنے لانا پڑے گا, اور ہم سب کو اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر قوم پرست ہوتے ہوئے اجتماعی مفادات کو ترجیح دینی ہوگی. بالکل. اسی طرح جب آپ نے لیڈرشپ کی بات کی تو آپ بھی جانتے ہیں کہ سینٹ میں جو بل آیا تھا منارٹیز کا, وہ دوسری دفعہ پروٹیکشن بل جو ہے برائے اقلیتوں کے لیے دوسری دفعہ قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے بڑی بری طرح ریجیکٹ کیا. اس میں کہا کہ ان کو ضرورت نہیں, جس میں جو ہے وہ ایک خاتون تھی کشور بائی نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا اس کا, اور کسی دوسری کمیونٹی نے نہیں کیا. اور جو مین سٹریم میڈیا اس نے تو ذکر ہی نہیں کیا کہ کیوں ریجیکٹ ہوا, کیا وجہ تھی. کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ آگے بھی جو اس کے سینیٹر کے چیئرمین تھے کاکڑ صاحب, وہ سارے حیدرآباد, کراچی, گھوٹ کی, ڈیر کی, سکھر, سارے وہ چکر لگایا اور وہ کہنے لگے وہ تو شدت ہی نہیں جو شدت سنائی دے رہی تھی کہ جبرن تبدیلی مذہب اور جبری ہے. تو یہاں پہ لیڈرشپ, ہماری لیڈرشپ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کیوں اس نے بائیکاٹ نہیں کیا, کیوں احتجاج نہیں کیا اس نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے, بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ اس بل کی ریجیکشن پہ ابھی تک ہماری کسی بھی کمیونٹی میں, چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے, کسی بھی کرسچن نمائندے نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جن لوگوں کو یہ کشمیر میں بیٹھے لوگ مظلوم نظر آتے ہیں, جن کو فلسطین میں بیٹھے لوگ مظلوم نظر آتے ہیں, ان کی اپنے ملک میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں ان کو نظر نہیں آتا. ان کی آنکھوں کے اوپر ایسے تعصب کی اینکیں کیوں چڑھی ہوئی ہیں, ان کی آنکھوں پہ تعصب کے ایسی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں جہاں پر ان کو دوسروں کا خون تو نظر آتا ہے لیکن اپنے ملک میں ان اقلیتوں کا خون بہتا ہوا, ان کی عزتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے وہ مذہب تبدیل کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے وہ ہمارے دین میں آ رہے ہیں, تو اس سے تو کوئی بری بات نہیں. بلکہ الٹا ایک سینیٹر نے یہ کہا کہ یہ بل تو مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے تھا. تو یہ افسوس کا مقام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں جی, اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ برائے نام جو ہماری کمیشن جو ہے وہ لالی پاپ جو ہماری قوم کو دیا گیا ہے, اقلیتوں کو دیا گیا ہے, اس کمیشن نے بھی ابھی تک اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالی, ابھی تک ان کے منہ سے اچار نہیں نکلا. پاسٹر جی میں ایک عرض کروں, ناظرین بھی سن رہے ہوں گے, تو ایک عرض کروں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ذکر ہوا, انہوں نے ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ بل تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, وہ بل میں کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے جاوید عباسی نے پیش کیا, کسی کرسچن نے نہیں کیا, تو ہمیں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, تو ہمیں ہمارے پاس آنا چاہیے. مجھے کسی نے کہا کہ وہ کاپی منگواؤ. یار یہ کہاں کا, کیسا یہ بل نہیں پتا چل سکا ان کو کہ کیا بل تھا, کیا تھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی کمپیٹنسی ہے ان کے اندر, کتنی نااہل یہ لوگ یا یہ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جن کو یہی نہیں پتا کہ کون سا بل پاس ہو رہا ہے, کون سا بل پاس نہیں ہو رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف بیٹھے ہوئے اپنی وہاں پہ تنخواہیں لینے کے لیے, اپنے فیم لینے کے لیے, سہولتیں لینے کے لیے, اور کل کو 5 سال پورے ہوں گے. یہ تھوڑے دن پہلے ایک انٹرویو پہ ایک ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے تھے جی پاکستان تو اقلیتوں کے لیے جنت ہے, اس جنت کو 5 سال بعد یہ یہاں سے ٹاٹا بائے بائے کرتے ہوئے امریکہ یا کسی اور ملک میں آپ کو سیٹل ہوتے نظر آئیں گے, اور بعد میں کہیں گے نہیں جی نہیں ہماری غلط فہمی تھی, ہم تو حکومت کی وجہ سے مجبور تھے. لیکن یہ سب بغض ہے, یہ سب دوغلاپن اور منافقت ہے, اور جب تک اس منافقت کو ہم اپنے دلوں سے نہیں نکالیں گے تب تک ہم اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر کبھی بھی گامزن نہیں کر سکتے. میں ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں, آپ کی بڑی نظر ہے سیاست پہ, بڑی نظر ہے. یہ 2 دفعہ عمران خان صاحب کو اقوام متحدہ میں جو ہے وہ خطاب کرنے کا موقع ملا, 2 دفعہ. جی انہوں نے 2 دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اسلاموفوبیا, یورپین اور دوسرے جو ہیں وہ اسلاموفوبیا فلارنس, ساری گفتگو انہوں نے یہی کی ہے.
उन्हें अपने यहाँ पे मुल्क में क्यों नहीं नजर आ रहा कि क्या हो रहा है? उसके मुल्ला सरेआम कह रहे हैं। कराची में क्या रद्द अमल हुआ? क्या घर घर में उन्होंने पंफलेट जो बांटे, बड़े बड़े बैनर लगाए, यहूद और नसार से दोस्ती नहीं की जा सकती? तो ये कंट्रोल इनको हुकूमत करती है, आर्मी करती है, पुलिस करती है, कौन करेगा ये? और मेरे ख्याल से क्या है? जी, रियासत की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो यही है कि जब इस तरह की बातें, इस तरह के पंफलेट्स छप रहे हो, तो इनको सबसे पहले तो इसका रोकथाम करना चाहिए। यही वो वजूहात बनती हैं जहां पर लोग अग्रेसिव होते हैं, उनके दिलों में नफरत पैदा होती है, और वो अपने साथ रहने वाले कमजोर तबके के लोगों को और दबाने में, या उनको मारने में, या उनको फंसाने में, या उनके साथ इस तरह के काम करने में वो खुशी महसूस करते हैं। तो अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो जहां जनरल असेंबली में कहते हैं कि भाई यहाँ पर इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की जाए, सो व्हाट अबाउट द क्रिश्चियनोफोबिया, माइनॉरिटीजोफोबिया, जहां पे आपके हिंदू देखें वहां पे उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर देखें आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके ऊपर झूठे और उल्टे इल्जाम लगाए जाते हैं, आपको जब चाहे आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से हमें पहले और सबसे पहले जो है अपनी रियासत में रहने वाले लोगों को ठीक करना होगा। मुझे शर्म आती है उन लीडर्स पर जो चोगे पहनकर, जो बड़े बड़े बैनर्स उठाकर, कल ये तो कह रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन इनकी इखलाकी और कौमी गैरत कहां जाती है? जब इनकी बहनों बेटियों की इज्जतों को पामाल किया जाता है, तब ये क्यों नहीं रोडों पर आते? तब ये सड़कों के ऊपर क्यों नहीं निकलते? तब ये कैंडल्स और झंडे उठाकर क्यों नहीं बाहर आते? इससे जाहिर होता है ये मुनाफिकत है, ये तस्वीरें बनाते हैं ताकि दूसरों को बेवकूफ बना सके, और अपनी कौम को भी ये मुनाफिकत के साथ बेवकूफ बनाते हैं। ऐसी कोई हिकमत अमली इनके पास नहीं, सिर्फ फोटो सेशन है, तस्वीर पर ये तस्वीरें खिंचवा ली, फेसबुक पर चढ़ा दी और लोगों को बता दिया जी मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। ये लीडरशिप हमें नहीं चाहिए, ऐसे लीडर्स हमें नहीं चाहिए। मैं को कोट पढ़ रहा था जॉन मिशेल की, वो कहते हैं लीडर्स बिकम ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ देयर पावर बट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स। दिस इज व्हाट द लीडर इज, बट व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी वी हैव? The leaders that we have, the so-called leaders, even the politicians, even the religious leaders, the bishops and XYZ, they are just because of they become the leaders just because that they want to settle down their families. That's it. इनके पास और कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई इनके पास हिकमत अमली नहीं, ना इनके पास कोई सियासी शऊर है। इनको तो ये नहीं पता होता कि सेनेट के अंदर, असेंबली के अंदर हमने बिल कैसे पेश करना है, हमने अपनी जो हमारे दोस्त हैं, हमारी जो पार्टी है, उसको इत्तेमाद में लेना है, हमने इसके लिए लॉबिंग करनी होती है। हमें इस चीज का पता ही नहीं है। तो जब एक एमएनए एमपीए जब ये नहीं जानता कि लॉबिंग कैसे करनी है, बिल के ऊपर डिस्कशन कैसे करनी है, उसको मूव कैसे करवाना है, उसे पेश कैसे करना है, तो उसके बाद पीछे रह क्या जाता है। नाइस गुफ्तगू, बहुत जबरदस्त पास्टर इरफान जी। आपने बड़े सारे सेनेटर के साथ, एमएनए के साथ जो है अपने पर्सनल सेक्रेटरी काम किया है, तो जरा थोड़ा सा इसका थोड़ा हल बताएंगे ताकि हम साथ साथ शिकवे गिले के साथ साथ थोड़ा सा इनको मोटिवेशन या शौर भी दें कि आप प्लीज खुदारा ये रास्ता अपनाओ कि इस रास्ते पे चल के आप कामयाबी हासिल करोगे। ये भी थोड़ा सा आपकी नजर में क्या रास्ते रास्ते भी देखिए जी, मेरी नाकिस अक्ल या मेरा एक छोटा सा तजुर्बा ये मुझे सिखाता है, इस बात को मैं कहने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि हम तादाद में बहुत कम है, हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग भी बहुत कम है। अब जरूरत ये बनती है कि हम जितनी भी सियासी पार्टियों के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम ये सिलेक्टेड और इलेक्टेड को छोड़कर इस बहस से निकलें और हम इन सारे एमएनएज और एमपीएज और सेनेटर्स को एक जगह पर इकट्ठा करें और इनको अपना मौकफ दें कि भाई आप हमारे लिए सेनेट में क्या प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप हमारे लिए असेंबली में क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, आप हमारे लिए सूबाई असेंबली में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जब हमारा कोई बिल, हमारा कोई लाएअमल तैयार होगा, पूरी कौम की तरफ से हम इनको इत्तेमाद में लेते हैं और हम इनके साथ खड़े होना चाहते हैं। हम इनको आज भी यकीन दिलाना चाहते हैं जो हो गया, जो माजी में हुआ, हम उस मुर्दों को उखाड़ कर दोबारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हों। जब हम इनके साथ खड़े होंगे
تو ہم ان کو یہ انشور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو پراپر ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کو گائیڈ کر سکیں, ایسی اسٹریٹجیز بتا سکیں, ایسی پالیسیز ڈیولپ کر سکیں جو ان کو معاون ثابت ہو کہ بل کیسے بنایا جائے, اس بل کو پیش کیسے کیا جائے, اس بل کے اوپر لابنگ کیسے کی جائے اور اپنے کولیگز کو اعتماد میں کیسے لیا جائے. جب آپ کے کولیگز اعتماد میں لیے جائیں گے, لابنگ آپ کی مضبوط ہوگی, تو پھر آپ کے جو بل پیش ہوگا اس بل کے لیے متفقہ رائے سے منظور کروانے کے لیے جو تعداد آپ کو چاہیے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے. اور میں آپ کو شرط کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں سر, آپ حیران ہوں گے کہ میری یہ باتیں سن کر بہت سے ایم این اے اور ایم پی ایز حیران ہوتے ہوں گے کہ ایک عام شخص کو, ایک پادری بندے کو یہ انفارمیشن کہاں سے مل گئی. یہ شاید نئی انفارمیشن ہوگی ان کے لیے. اور یہاں پہ ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی لیڈر کی تربیت اور تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری کمیونٹی کی, عوام کی بھی سیاسی تربیت ہونا ضروری ہے. یہ کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں, کون سا طریقہ ایسا ہے کہ ان کی ٹریننگ ہو؟ عوام کی بھی ضروری ہے اور لیڈرشپ کی. ایک میں اور بھی عرض کرتا جاؤں ساتھ ساتھ کہ کہتے ہیں لیڈر جب بھی مجھے موقع ملا, بڑے بڑے لیڈروں کا انٹرویو لینے کا موقع ملا, تو انہوں نے, ان کا جواب کیا تھا کہ ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کوئی لیڈر, عوام اپنے پیچھے نظر ہی نہیں آتی. دیکھیں جی, آپ نے جو سوال کیا کہ پولیٹیکل ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے. اب ایک ایسا بندہ جو گھر میں بیٹھا اور صبح اس کو بیڈ کے اوپر اٹھا کے بولا جائے بھی آپ تو ایم این اے بن گئے, تو آپ خود سوچیں اس بندے کا کیا تاثر ہوگا اور وہ کیا سوچ کر قوم کے لیے آواز اٹھائے. پہلی بات تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہاں پر ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پر کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ رائٹ دے گا کہ ہم ایسے لوگوں کو انتخاب کریں جو سیاسی شعور رکھتے ہیں, جو ویل گرومڈ ہے پولیٹیکلی, اور ان کو نہ صرف سیاست کی سمجھ ہے بلکہ سیاست میں ان کی تربیت ہوئی ہے. اور رہی بات قوم کی, تو اب ہمارے یہاں پر عوام ایسی ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے تو آگے کس کو ہم ووٹ دیں, کون ہماری آواز بنے گا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص محلے کے کسی لمبردار کے پاس وہ آتے ہیں اور اس کو 20,000 25,000 پکڑاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے محلے کے ووٹ بیچ دیتا ہے. یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کالے چور کو دے رہے ہیں, وہ ڈاکو کو دے رہے ہیں, وہ لنگڑے کو دے رہے ہیں, وہ کس کو دے رہے ہیں. لیکن عوام اندھی ہو کر ان کے پیچھے چل پڑتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے کوئی ہے نہیں. سو یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ. جب سیاسی آپ کو آئین یہ حق دے دے گا تو ایسے لوگ ضرور, میں سمجھتا ہوں کرسچن قوم میں, ہماری مسیحی پاکستانی قوم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ویل گرومڈ ہیں پولیٹیکلی, اور نہ صرف پولیٹیکلی وہ گرومڈ ہیں بلکہ ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی قوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے درست کیا, لیکن کہا کہ جو ہے وہ میرے خیال سے یہ لاٹری نکلتی ہے, ان کی لاٹری نکلتی ہے. پیپر تو جمع کراتے ہیں, پارٹی کے دوڑ بھی لگاتے ہیں, یہ کچھ بھی ہے, لیکن یہ ان کی لاٹری جب نکل جاتی ہے تو پھر یہی ہے کہ یہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں. تو یہ سسٹم میں ایک بہت بڑی خرابی ہے. یہ سسٹم آپ کے نزدیک کیسے درست ہوگا, کیسے یہ سسٹم بدل سکتا ہے؟ کہ اب آپ دیکھیے گا کہ میں ایسے نہیں کہوں گا, میں بھی یوتھیے بھی جو ہے وہ برا بھی مان جائے اس بات کا. دبا دب جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے, ممبرشپ بھی ہو رہی ہے کہ چل رہی ہے. ذرا ساری کسی کے آپ کرٹیسائز کرو تو وہ سامنے بولنے کے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لیڈروں کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تانوں کی چاہیے, تسی کی چاہتے ہو لیڈر تہاڈے واسطے کی کرن. تو یہ بھی باتیں ہیں. تو آپ سسٹم کو ذرا تھوڑا سا سسٹم پہ بات کریں. گو کہ آپ کی نالج انتہائی اچھی نالج ہے. میں مذہب کی طرف تو پھر جاؤں گا, لیکن جو ہے سیاست کا آپ کی بہت اچھی نالج ہے. تو یہ کیسے لاٹری کو روکنا؟ اور یہ اگر دیکھیں, ایک میرے پاس یہ بھی ہے کہ اگر پہلی دفعہ جب بھٹو کے دور پر ہوا دور میں, تو انہوں نے کچھ تحقیقات ضرور کی تھی, یہ بندہ کیسا ہے, یہ اس کی ہسٹری لی تھی, چرچ سے لی, کیسے لی. لیکن ابھی تو کوئی ہسٹری بھی نہیں لیتا.
میں آپ کے سامنے آج ایک بہت بڑا راز کھولنے جا رہا ہوں، اور وہ راز یہ کہ جب فاٹا ضم ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، تو ہماری فاٹا کی طرف سے ایک سیٹ تھی مائنورٹیز کی، جس کے لیے بندہ ناچیز نے بھی اپلائی کیا تھا، اینڈ آئی واز دا ٹاپ کینڈیڈیٹ in the top list of the MPA from FATA. لیکن چونکہ وہ جو لاٹری ہے وہ لاٹری ایسی نہیں ہوتی، اس کے لیے پارٹی فنڈ دینا پڑتا ہے، پارٹی فنڈ کے نام سے وہ لاٹری دینی پڑتی ہے، اور اس لاٹری کے لیے کیونکہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ برا کام نہ کبھی کیا ہے، نہ کرنا ہے، اور نہ کبھی اس طرح کی میری ترغیب ہے یا نہ کبھی ایسا سوچا ہے، اس وجہ سے آج میں جو ہے اگر وہ پارٹی فنڈ یا وہ لاٹری میں نے دی ہوتی تو آج آپ ایک ممبر آف دا پروونشل اسمبلی فرام فاٹا، ایکس فاٹا یا نیو ٹرائبل ڈسٹرکٹس کا انٹرویو کر رہے ہوتے، نہ کہ صرف پاسٹر عرفان کا۔ تو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ از رن بائی سسٹم، تو ڈپارٹمنٹ تبھی ترقی یا ایک اسٹیٹ تبھی ترقی کرتی ہے جب اس کا سسٹم ٹھیک ہو۔ یہاں پہ میں کل بھی ایک انٹرویو میں بات کر رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن 1973 اس کا آرٹیکل 25(1) یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز ایکول رائٹ، تو وہی آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتا ہے کہ نو لائک وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، صرف اور صرف جو آپ کا آپ کا جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے وہ صرف اور صرف ایک مسلمان ہے تبھی وہ بن سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو یہاں پہ تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کی کانسٹیٹیوشن میں جس کے اوپر ابھی امینڈمنٹ کرنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم یہ جو پارٹی فنڈ کے نام سے یا لاٹری کے نام سے جو لوگ ہمارے سر پہ بٹھا دیے جاتے ہیں، تو میرے خیال سے جب تک اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جاتا اور ہمارے لوگوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے لیے اپنی مرضی کے تحت نمائندوں کا انتخاب کریں، تب تک یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور آپ کے جو پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیت ہیں وہ کبھی بھی نہ تو صرف اپنے حقوق سے دور رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج مشکلات ہیں اس میں اور بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ there is nobody to represent you۔ ہاں جی، مجھے یاد ہے کہ بلدیہ میں ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی شہباز شریف کے دور میں، اور سیبیسٹین شاہ آگے فرنٹ لائن میں تھے، آپ بھی غالباً میں نے دیکھا تھا، شاید آپ کو بھی، اس میں جب اس کے خلاف بلدیہ الیکشن کے خلاف ایک مہم چلی تھی اور پارلیمنٹ کے سامنے گئے، اور جب یہ ملاقات ہوئی یہاں پہ یہ ثناء اللہ بھی تھے، پھر دوسرے بھی تھے، انہوں نے اسپیکر بھی تھے، اسپیشل ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ کے لیڈروں نے ابھی ہمیں کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمیں الیکشن چاہیے، تو کہتے ہیں یہ سسٹم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ یہ کچھ ایسے ہمارے وہ احسان کر کے ہم پہ چلے گئے ہیں جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری کرتا دھرتا جو ہمارے اوپر یہ نظام تسلط کیا گیا، یہ ساری مہربانیاں ان کی ہیں جو آج انگلینڈ میں بیٹھ کے پاکستان کی باتیں کر، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بالکل بالکل ایگزیکٹ کہہ رہے ہو، تو جی تو وہ ہماری پشتوں میں کہتے ہیں کہ آج سلتا اشارہ کما سلتا ڈبالے، کبھی کبھی ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اشارتاً کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ ایک اور بھی کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن لڑنے کے لیے بڑا پیسہ چاہیے، تو یہی سسٹم ٹھیک ہے، یہاں پیسہ تو نہیں لگتا، لیکن ہوا کیا بیڑا گرک کیا یہ نہیں پتا۔ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ الیکشن جو ہے بات بڑی دور تک نکل جائے گی، لیکن جو ہے وہ عوام کا تو کوئی عمل دخل ہی کوئی نہیں، ان کی تو سیاسی تربیت نہیں ہو رہی، وہ تو ان کا ووٹ انہوں نے جس کو مرضی ڈال دیں ڈال دیں، ان کو تو ہے نہیں ہے، تو اس طرح سیاسی عمل رکا نہیں ہے۔ تو اس کا کیا آپ کے نزدیک کیا آپ سوچتے ہو کہ الیکشن سسٹم یہ ٹھیک ہے یا دوسرا آنا چاہیے؟ اگر وہ آئے تو کیسے آئے؟ کچھ نہ کچھ تو سوچتے ہوں گے دیکھیں آپ جی، یہ تو پھر میجورٹی ہو یا مائنورٹی ہو، سب کے سامنے یہ حال کھلا ہے، اور وہ بات ہوتی ہے نا کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے۔ اگر سسٹم درست ہوتا تو آج حالات ایسے نہ ہوتے سر، ایسے انکمپیٹنٹ لوگ نہ آتے، لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوتے اور ان کو میئر بنا دیا جاتا ہے، یہ سٹی کا میئر ہے، یہ سٹی کا یہ فلاں آفیسر بن گیا، یہ فلاں ایڈمنسٹریٹر بن گیا، تو پھر وہاں پہ آپ کیا تقاضا کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ انصاف کا کیسے تقاضا کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ ترقی کی یا پھر ایسی چیزوں کی
توقع کیسے کر سکتے ہیں جو بدلاؤ کا سبب بنے؟ میرے خیال سے یہ تو پراپر ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہمارے خیال سے ہماری پراپر ٹاپ لیڈرشپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری اس لیڈرشپ میں کردار ادا کرے کون؟ آپ تو بولنے سے رہے، آپ کے پاس تو اتھارٹی ہے نہیں، آپ کے پاس تو اختیار ہے نہیں. جی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور میں شرط کے ساتھ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تحریر کروا لیں یا کر لیں، صرف ایک ایسا بندہ بتا دیں جس نے 1973 کے آئین کی امینڈمنٹ سے لے کے آج سال 2021 تک کوئی ایک کام کیا ہو، کوئی ایک بل پیش کیا ہو جس کے اوپر اس بل کے اوپر لیجسلیشن ہوئی ہو، کوئی ایسا کام. کیا انہوں نے بل کوئی امینڈمنٹ کروائی؟ ہم صرف اس ایشو میں پڑے ہوئے، جی ہمیں عیسائی نہ کہیں، ہمیں مسیحی نہ کہیں، ہمیں یہ نہ کہیں، ہمیں وہ نہ کہیں. لیکن اگر بات کرتے ہیں ہم دوسرے پہلو پر، تو کیا صرف ہم اس بات تک ہی پھنسے رہیں گے کہ ہمیں عیسائی نہ کہیں، ہمیں کرسچن کہیں؟ کیا ہمارے اور حقوق، کیا ہمارے اور مسائل نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا، آپ بھی تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ہماری جو تاریخ ہے، ہر کمیونٹی کی اپنی اپنی تاریخ ہے، لیکن ہم پاکستانی مسیحیوں کی کیا تاریخ ہے؟ کہاں گئی، کہاں گم شدہ ہو گئی ہماری تاریخ؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر تو ایک بہت بڑی سازش کھیلی گئی ہے، سازش کی گئی ہے. میں نے کل بھی ایک انٹرویو میں بات کی تھی کہ کسی قوم کو برباد کرنا تو اس کی تاریخ ان سے چھین لے. اب آپ آزادی پاکستان میں دیکھ لیں کن کا رول تھا. کیا آپ کے نصاب میں ان کا کہیں ذکر ملتا ہے؟ آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پوچھ لیں، دیوان بہادر ایس پی سنگھا کا کسی کو پتا ہے؟ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کسی نے اگر ایم فل بھی آج کے دور میں کیا، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ دیوان بہادر ایس پی سنگھا کون تھے. آپ کسی آج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں جو پاک سٹڈیز پڑھتا ہے، اس سے پوچھیں کہ آپ کا پہلا چیف آف آرمی سٹاف کون تھا، آپ کا پہلا وزیر قانون کون تھا. آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں تو وہ حیران ہوں گے. کسی آج تک نصاب میں نے کسی کرسچن کا، کسی اقلیت کا کوئی رول نہیں دیکھا کہ وہ ڈیفنس کے حوالے سے ذکر کیا گو. چاہے وہ 1947 سے لے کے آج تک کوئی بھی ہم دن مناتے ہیں، 65 کا ہو، آزادی پاکستان 14 اگست ہو، کبھی ہم نے کسی اقلیت کا ذکر نہ ٹی وی پر دیکھا، نہ خبروں میں دیکھا، نہ اخبار پر دیکھا، اور نہ ہی کسی نصاب کی کتاب کے اندر ہم نے دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے ہمارے ساتھ، اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ان اساسوں کو اکٹھا کر کے اپنے لوگوں کی تاریخ کو بتانا بہت ضروری ہے. جی، یہ تاریخ جو ہے ہمیشہ ایک تو سلیبس ڈیپینڈ کرتا ہے، اور دوسرا جو میڈیا ہے، میڈیا ایک تاریخ رقم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سلیبس بھی ٹھیک ہے، ہمارا میڈیا بھی ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک تو کیسے ہوگا؟ جی دیکھیں جی، میڈیا اگر ٹھیک ہوتا تو آرزو راجہ کو دوسرے دن ہی آرزو فاطمہ نہ کہا جاتا. میڈیا ٹھیک ہوتا تو دو سگی بہنوں کا جب قتل ہوتا ہے، وہاں پر جو ان کا قاتل ہے اسے مظلوم، اور جو قتل ہوئی ہیں ان کو بدکردار ثابت کر دیا جاتا. یہ آپ کے میڈیا کا کام ہے. رہی بات نصاب کی، تو اس نصاب میں ایسے جیسے لفظ لکھے جاتے ہیں جیسے جی ہندو جو ہے وہ شاطر قوم ہے. تو کیا ہندو صرف انڈیا میں رہتے ہیں؟ اللہ کو نہ ماننے والے کافر ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مطلب اسلام کے دائرے میں نہیں تو وہ کافر ہے؟ کیا یہاں پہ صرف مسلمان رہتے ہیں؟ یہاں پہ اقلیت نہیں؟ یہاں پہ مسلم نہیں؟ یہاں پہ کرسچنز نہیں؟ یہاں پہ ہندو نہیں، پارسی نہیں، سکھ نہیں؟ تو ایسے ہیٹ مٹیریل آپ کی نصاب کا حصہ نہیں. آپ کے نصاب میں کہیں بھی آپ کا ذکر نہیں ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ نہ تو میڈیا نے کوئی کردار ادا کیا، بلکہ وہ آپ کی نفی گئے، اور ساتھ ہی آپ کا نصاب بھی جو کنڈیمیبل ہے. تو جو ہمارا اپنا میڈیا، اب تو جب سے کرونا آیا وہ بہت ہی کثرت سے جو ہے ان گنت میڈیا کے جو چینلز کھل گئے ہیں. کیا یہ اپنی یہ نیڈز ہماری جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں؟ کیا وہ مین سٹریم میں آنے کے قابل ہیں کوئی ایسے کوئی؟ دیکھیں جی، جس میڈیا کی آپ بات کریں میں اسے میڈیا نہیں کہتا. پرابلم یہ ہے کہ نہ تو وہ رجسٹرڈ ہے، چلیں وہ تو ایک الگ پہلو ہے. دوسری بات یہ کہ ایسے لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں
کہ اب ایک میٹرک پاس بندہ ایک ایم این اے کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے, آپ سوچیں اس کا کیلیبر کیا ہوگا سوال پوچھنے کا. ان سوالوں وہاں پر بیٹھے سٹاف کا سوال کیا ہوتا ہے, کیا آپ کو ہمارے ٹی وی کو دیکھنے سے برکت ملی, کیا آپ کے گٹے کی درد چلی گئی, کیا آپ کے پھیپڑوں میں جو ریشہ تھا وہ نکل گیا. سو آئی مین آپ جس میڈیا کی بات کر رہے ہیں وہ تو انہوں نے ہمیں وہاں تک محدود رکھا. رہی بات ہمارے صحافیوں کی, ہمارے صحافی چلے وہ تو ہیں جو بہت سارے ایسے نام جو ان کے نامور جو ہمارے صحافی ہیں, ان میں میرے ایک دوست ہیں ابھی وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ان کا نام ہے ذیشان یعقوب. ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ اکثر لکھتے بھی ہیں, ان کا نام ہے کاشف نواب. لیکن ان کا کیا کریں جو ہر بات میں لائیو کیمرہ میری طرح موبائل اٹھایا اور لائیو آ کر شروع ہو گئے. اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک لڑکی کا کہیں ریپ ہوا تھا, اور ایک بندے نے وہاں پر کیمرہ آن کیا اور اس کو کہہ رہا جی یہ وہ بہن ہے, یہ اس کا نام ہے, یہ اس گلی میں رہتی ہے, اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے, بہن آپ کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ شاباش. اسی طرح دیکھیے جو بندہ ایک ٹریننگ لے کے یا ایک باقاعدہ نہیں آیا تو وہ یہی بات کرے گا اور کیا کرے گا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اس کے رموز و قاف ہوتے ہیں جس طرح شاعری میں ہوتا ہے, تو وہ کیا کرے گا. اور صحافت ہمیں یہی بتاتی ہے کون سے سین کیچ اپ کرنے ہیں, کون سی بات کرنی ہے کون نہیں. اور آج یہ اگر میں کئی دفعہ کہتا ہوں تو شاید لوگوں کو غصہ بھی لگتا ہو, آج تو بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ چینل کھول دو, ایک بندہ کوئی میزبان لے لو, کوئی لے لو, آپ چلا لو اس کو, آپ بندوں کا انتظام کرو چلا لو. ہم نے لیکن یہ مکھن کالونی میں جب 2 بہنوں کا قتل ہوا تو میرے ساتھ ایک نامور صحافی ایک جرنلسٹ تھے جن کا نام ہے میں یہاں پر ان کا فنہاس کنول, انہوں نے اس کیس کو کیپچر کرنے میں میری ہیلپ کی. لیکن پرابلم یہ دیکھیں سر, میں اکثر خادموں سے یہ کہتا ہوں کہ جسم کا ڈاکٹر بننے کے لیے 20 سال پڑھنا پڑتا ہے, تو روح کے ڈاکٹر کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ آج آدم گیر نہیں پیدا ہو رہے, آج پیدا گیر کلیسیا میں پیدا ہو چکے ہیں. آج دہاڑی باز ہیں سر, اور وہ کسی بھی پیشے میں ہو, وہ دہاڑیاں لگاتے ہیں, وہ بلیک میلرز ہیں. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم ترقی کرے, صحافت ایک ایسا مہذب اور ایک ایسا زبردست پیشہ جس کو میں خود بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, کیونکہ یہ آپ کی امنگوں کے ترجمان ہوتے ہیں, یہ آپ کی صحیح طریقے سے ترجمانی کرتے ہیں. لیکن افسوس انہوں نے اس ایک پاک پیشے کا تقدس جو ہے وہ پامال کر دیا ہے. وداؤٹ ٹریننگ, وداؤٹ اینی کائنڈ آف انفارمیشن, لوگ موبائل اٹھایا اور جی میں آپ کا دوست, آپ کا صحافی, آپ کا بھائی آپ نے ماس کمیونیکیشن پڑھی ہے, آپ جانتے بھی ہیں رولز آف لا کیا ہے, کانٹینٹ کیا ہے, کہاں پہ سینسر بورڈ ہمیں انفارمیشن ہمیں الاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو سر اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پراپرلی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ان چینل سے بھی میری گزارش ہے کہ دعائیں معاوضے شفائیں تو بالکل ہوتی ہیں, لیکن ذرا قوم کو اس سے بھی ساتھ نکالیں, تھوڑا سا کچھ اور بھی ان کے لیے کام کریں. بہت ہو گیا گاڈ بلیس یو, بہت ہو گیا ہالےلویا پریز دا لارڈ. آپ امریکہ کینیڈا جا کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن جو غریب آپ کو چندے دیتے ہیں وہ آج بھی سود اور قرض کی لانتوں میں گرفتار ہیں, آج بھی ان کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, اور آپ وہاں سے کہتے ہیں خدا خوشی سے دینے والے کو قبول کرتا ہے. بھائی آپ بھی ایک ویزا دے دیں. جی پاسٹر عرفان, ایک میں وہی بات کروں گا جو سچ بولتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے, وہ اکیلا رہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے کچھ سالوں پہلے, 2-3 سال پہلے, بہت روزانہ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ تصویریں لگتی تھی کہ اتنے بندوں کو بپتسمہ دے دیا, اتنے بپتسمہ دے دیا. اور میں کہ یار آپ انہیں کو بار بار کرسچنوں کو ہی, مسیحوں کو ہی بپتسمہ دے رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو؟ میں سر آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے موقع دیں. بس کریں آپ کے ساتھ. ایک گاؤں میں ایک عورت تھی, اس کی 3 شادیاں ہوئی اور اس کے تینوں جو شوہر تھے وہ مر گئے. تو ایک دن اسی گاؤں کی بارات جانی تھی پڑوس کے گاؤں میں. وہ بارات جب گئی تو اس کے ساتھ ان کے مولوی صاحب بھی گئے. تو وہاں کے مولوی صاحب, یہاں کے مولوی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یار ہمارے یہاں پہ ایک آدمی ہے, اس کی 3 شادیاں ہوئی ہیں, اس کی تینوں بیویاں مر گئی ہیں,
تو ادھر سے جو مولوی صاحب گئے تھے انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں پہ بھی ایک عورت ہے, اس کی بھی 3 شادیاں ہوئی ہیں, وہ بڑی منحوس ہے, اس کی بھی 3 شادی ہوئی, تو تینوں شوہر مر گئے ہوئے ہیں. تو دونوں مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے, چلو ساڈے دوواں پنڈاں چ جڑے منحوس نے انہاں نوں کڈ دتا جائے گا. مولوی صاحب نے کہا ایسا کرتے ہیں ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں. تو ایسے ہوا کہ دونوں کی شادی ہوئی تو صبح رونا پیٹنا شروع ہو گیا, شور آیا, تو باہر جا کے پتا چلا تو کہتے ہیں جی جڑے مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا سی وہی مر گیا. اچھا یہ میں ہمارے ساتھ پوچھوں, یہ سین ہے. جی میں کچھ فیڈ بیک, بہت سارے لوگوں کے کویشچن بھی آ رہے ہیں, وہ کہہ بھی رہے ہیں تو پسند بھی کر رہے ہیں, تو میں یہ پوچھوں گا کیونکہ اب وقت بھی ہمارا ہوا چاہتا ہے, تو یہ جو ہماری کمیونٹی ہے ان سارے نکلنے کے لیے مشکلات, کیا پالیسی کیا ہونی چاہیے, کیا پالیسی اپنائیں اور یہ مشکلات سے نکلیں؟ سر 2 چیزیں ہیں. ایک, ہمیں ایجوکیشن پہ دھیان دینا ہوگا. جب تک ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ, ہمارے لیے سب سے پہلی اور اہم پالیسی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے. چاہے وہ ریڑھی لگا کر آپ سبزی بیچیں, چاہے وہ آپ پاپڑ لگا کر ٹھیلیوں کے اوپر بیچیں, لیکن کریں اپنا کام. اور دوسری سب سے بڑی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اتفاق میں اکٹھا ہونا, ایک پلیٹ فارم پر آنا اور ایک دوسرے کی آواز بننا پڑے گا. اس سے بڑھ کر اور کوئی پالیسی نہیں ہے سر. جی ایک اور بھی بات بتائیے گا کہ یہ میں تو کچھ اور سوچتا ہوں, آپ کیا سوچتے ہو؟ آپ ایک ریلیجیس بھی لیڈر ہو, سیاسی تو سوجھ بوجھ کمال کی آپ کے پاس ہے. یہ جو شکریہ. جبری شادی, تبدیلی مذہب, کیا اس کو کس کھاتے میں ڈالیں؟ مذہبی کھاتے میں ڈالیں یا سیاسی کھاتے میں ڈالیں؟ کس کھاتے میں ڈالیں اس کو, اور دیکھیں کون سر, ریسپانسبل ہے, کون ذمہ دار ہے اس کو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے پہلے تو ان ماں باپ کی ہے جو ایسے لوگوں کو, ان بہن بھائیوں کی ہے جو ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم تک لے کے آتے ہیں. آپ جب کسی پڑوسی کے گھر میں جاتے ہیں آپ کو حجرے سے آگے آنے کی اجازت نہیں, لیکن جب آپ ان کو اپنے گھروں میں لاتے تو آپ ان کو اپنے بیڈ روم کا رستہ دکھاتے ہیں اور آپ ان کو ملواتے ہیں, یہ میری بہن ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بھابھی ہے, یہ میری فلاں ہے, یہ میری فلاں ہے. پہلی غلطی تو یہاں پہ ہے. دوسری سب سے بڑی غلطی یہ کہ چرچ کا کردار, جو خادموں کا کردار ہے, آلٹر سے وہ تعلیم دی جائے کہ نیک اور بد کیا ہے. بائبل مقدس غیر قوموں میں شادی کرنے سے روکتی ہے. اگر ہم یہ تعلیمات نہیں دیں گے, ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ گورا اور کالا کیا ہے, ہم نے ہوادار کپڑے نہیں پہننے, ہم نے حیادار کپڑے پہننے, تب تک آپ کی نسل بچ نہیں سکتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اگر ہر چیز کو مذہبی رنگ دیں گے تو پھر وہ میرے خیال سے درست نہیں ہوگا. ہر چیز کو اگر مذہب کا رنگ دیا جائے تو میرے خیال سے یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے. نہیں, وہ میرے کہنے کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ ایک مذہبی تعلیم آپ کہہ لیں, گھر کی تعلیم کہہ لیں, یا اس کی ایک کریکولم یا دوسری تعلیم اس کے بچے کی پرورش میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آرٹیکل بڑا مشہور ہوا جو BBC نے شائع کیا تھا. ایک ہندو لڑکی نے کہا کہ میں مر جاؤں گی پر مذہب تبدیل نہیں کروں گی. کیا یہ ہماری کمیونٹی کے اندر غیرت نہیں آتی, یہ نہیں جاگتی غیرت؟ میرے خیال سے مسیحی لوگوں کو ورگلانے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں. آرزو راجہ کیس کو خراب کرنے والے لوگ بھی ہمارے اپنے ہی تھے. جی اگر چاہتے تو یہ کیس جو ہے وہ تھانے میں حل ہو سکتا تھا, لیکن پھر ہماری پبلسٹی نہیں ہونی تھی, پھر ہماری مشہوری نہیں ہونی تھی, پھر ہماری بلے بلے نہیں ہونی تھی. یہی وجہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ورگلائے جاتے ہیں. ایک غریب بندہ جو بھٹے پہ کام کرتا ہے, اس کی بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جائے, وہ بیچارہ تھانے کے چکر لگائے, وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی عزت اور ناموس کو جس کے ساتھ یہ کام ہوا اسے واپس لانے کے لیے کوشش کرے. وہ آخر کرے تو کرے کیا؟ نہ اس کے پاس فائنینشلی اتنے ریسورسز ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی کھڑے ہونے والا ہے, نہ اس کی کوئی آواز بننے والا ہے. وجہ یہ کہ ہم کسی کی آواز بنتے نہیں, ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں. ہمارے لوگوں میں غیرت ضرور ہے, لیکن پرابلم یہ کہ ہمارے لوگوں میں اتفاق نہیں ہے.
آپ کسی پڑوسی کے اوپر ہاتھ ڈالیں دوسرے 7-10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو ہم تماشا دیکھتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل تو ایسا ہی ہے. ہمیں سر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ہم، ہم اگر کہتے ہیں نا ہم غیور خدا کو مانتے تو ہمیں بھی غیور بننے کی ضرورت ہے. جی اچھا، ابھی ہم چونکہ ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کمیونٹی کو، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، سماجی لیڈر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیسے یہ ساری صورتحال کو سمیٹ سکتے ہیں ہم؟ جی میں صرف آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس کہتی ہے غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. حالات آج بہت خراب ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن بائبل مقدس ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلو. آج ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، چاہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے ہماری چرچ لیڈرشپ ہے، چاہے ہماری یوتھ ہے، چاہے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. ہم سب ایک جسم کے عضو ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ میوچولی کام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے کام نہیں کریں گے، تو پھر اس جسم کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی جیسے اسے نوچا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. اگر ایسی بات آپ کے ذہن میں ہے تو ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے گا. جی میں بس یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اپنے نوجوانوں کو امپاور کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کون کرے گا، اس گلے شکوے کو چھوڑ کر اس بات کے اوپر زور دے کہ یہ میں کروں گا، یہ میرا فرض ہے، یہ میں نے کرنا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ مجھے کرنا ہے. مجھے یہ نہیں سوچنا کہ آرزو راجہ کراچی میں کسی شخص کی بیٹی ہے، مجھے یہ سوچنا کہ یہ میری قوم کی بیٹی ہے. کومل کے ساتھ جو موٹر وے کا واقعہ تھا، وہاں جو اس کے ساتھ ہوا وہ درد اس کے ماں باپ کی طرح مجھے بھی ہونی چاہیے تھی، یہ تکلیف مجھے بھی محسوس ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ تب ہوتی جب ہم ایک ہوتے، ہم روح میں ایک ہوتے. اور یہ مسیح کی محبت ہی ہے جو آج میں اور آپ یہاں پر اپنا جو وقت ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں. جی آخری ایک اور چھوٹا سا میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ بڑا جوش سے باہر آتی ہے، بڑے جوش سے، آپ نے جوش دیکھا ہی ہوگا، بڑی سٹائک ہوئی، بڑا کچھ آرزو راجا کے، اور ایک دم بیٹھ جاتے ہیں، ایک دم شور، سلیکشن نہیں، الیکشن چاہیے، لیکن جلدی بیٹھ جاتے ہیں، جلدی بیٹھ جاتے ہیں. جی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سر ہم نا جب شور ڈالا جاتا ہے تو پنجابی جی کہاوت ہے، ایک بندے نو کسی نے کہا کتا تیرا کان لے گیا، انہیں کان ول نہیں دیکھے تو کتے ول ناچ پیا. آج ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم کن آبجیکٹیوز کی وجہ سے اور کس کے پیچھے جا رہے ہیں. کیا اس کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں؟ کیا اس کا کوئی ذاتی مطلب تو نہیں؟ اور جس کے پیچھے ہم کھڑے ہیں کیا وہ صرف یہاں فوٹو سیشن کے لیے آیا یا وہ کسی ویژن کے ساتھ آیا؟ جہاں ڈویژن ہوگی وہاں ویژن نہیں ہوگی، اور بائبل کہتی ہے where there is no vision people are perished. یہی وجہ ہے قوم کی آج اس حالات پہ اگر وہ ہیں تو قوم پیرش ہے، کیونکہ they have no vision, they have no leadership, they are not in unity. اور وہ اقبال کا ایک شعر ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تماشا دیکھنے والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. نائس. آپ فاٹا سے بھی تعلق ہے، آپ ظاہر ہے پشتون اور ایسے کرم ایجنسی سے ہو جہاں پہ پشتو ساری چلتی ہے، یہ پنجابی کیسے آ گئی آپ کو؟ میرے سورے پنجاب دے نے. پشتو بوئے دے نا پشتو. ز پختوم ویلیشم فارسی ہم بسیار خوشنما فیدم، اور ترکش میں کہتے ہیں افینم آبی. تو چالو سندھی پوئے سندھی نہیں، سندھی میں نے نہیں سیکھی. سندھی ہلندو نہ ہلندو. میں بھی بڑی سندھی ساری ایران کے بہت خوبصورت زبانیں مجھے بھی بڑی آتی ہیں. چلے تھینک Praise سو God. مچ، بہت شکریہ. آپ نے واقعی جو ہم نے لکھا تھا کھری کھری باتیں، کھری کھری آپ نے باتیں کی. اور ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو اگلے مہمان جو لیڈرشپ پہ بات کریں گے کیسے رہتے ہیں، ان کو زیادہ بہتر ہمیں شخصیت ڈھونڈنی پڑے گی.
बहरहाल अच्छा इन्होंने एक बड़ा एक विजन भी दिया है कि हम जब तक यूनाइट नहीं होंगे, जब तक हम मफादात को ज़ाती नहीं कौमी मफाद पर फोकियत देंगे, और ये जो आज हर बंदा मीडिया खेल रहा है, उसको ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, हम अपने मसाइल से बाहर निकल नहीं सकेंगे। खुदा आप सबका हामी व नासिर हो, और एक दफ़ा फिर शुक्रिया करते हैं तमाम नाज़रीन की जिन्होंने फीडबैक हमें दी। टेक केयर, सब अपने एहतियात करें। थैंक्स सो मच।